प्लीज नभाओ खां गोपांग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद बेहतर जानता है। मैं अपने तमाम व्यूवर्स का शुक्रिया अदा करता हूं जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और वॉच टाइम देते हैं। नाज़रीन, आपसे आज के होने वाले इंतखाबात, स्पीकर का जो इंतखाब होना है कौमी असम्बली का, उसके बारे में बात करेंगे और पाकिस्तानी अवाम को क्या दिया, सियासतदानों ने क्या लिया, उस पर भी बात करेंगे। तो इब्तदा करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि आज कौमी असम्बली के स्पीकर का इंतखाब होना था। तिलावत हम्दुनात के बाद, कौमी तराने के बाद जैसे ही आगाज़ हुआ, क्योंकि आज जुम्मातुल मुबारक का दिन है और 21 शबान 1 मार्च, तो स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ की ज़ेर सदारत कहें या जिस तरह भी उन्होंने कौमी असम्बली में स्पीकर के इंतखाबात के लिए ये शेड्यूल जारी किया हुआ था, तो सिलेक्शन होनी थी। तो जैसे ही तिलावत ख़त्म हुई तो उन्होंने एक बड़े अच्छी अंदाज से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल यानी कि पीटीआई को टाइम दिया। पीटीआई के गौहर अयूब को और बैरिस्टर को, उमर अयूब जो थे, मतलब असद कैसर को भी, तीनों को टाइम दिया थोड़ा थोड़ा। उनकी बात सुनी। उनका रोना धोना वही था कि हम फॉर्म 45 से जीत कर आए हैं, पहले हमारी सीटें पूरी दो। जब तक सीटें पूरी नहीं होती तो ये सिलेक्शन नहीं हो सकती, इलेक्शन नहीं हो सकता, वोटिंग नहीं हो सकती। तो खैर उनकी बात उन्होंने राजा परवेज़ अशरफ ने बड़ी बुर्दबारी से सुनी। उसके बाद उन्होंने ख्वाजा आसिफ को कहा कि आप बात करें। तो ख्वाजा आसिफ जैसे ही बात करने लगे तो इधर से पीटीआई की, यानी कि जमीयत उलमा इस्लाम और फजल रहमान से जो है ग्रुप, और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, यानी कि अपोजिशन वालों ने शोर वावेला मचा दिया। ऐसे लग रहा था जैसे बंदा एक किसी मंडी में आया हुआ है। किसी पढ़े लिखा तबके का शऊर नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन क्यों नहीं आ रहा था, इसकी बात भी मैं आगे जाकर आपको बताता हूँ। ख्वाजा आसिफ की बातों से लग रहा था कि पाकिस्तान की जो कौम है, यानी कि वो शायद सारी बेवकूफ़ है। ख्वाजा आसिफ ने सारी अवामी मैंडेट को चुराने के बावजूद भी अपनी बातों में वही मुस्लिम लीग नून की खुशामद करने में लगे रहे। ये नहीं देखा मैं हारा हुआ हूँ और कौमी असम्बली में आया हुआ हूँ। उनकी बातों से ये जो झलक नज़र आ रही थी, वो उनके एक रुकन ने भी कहा है, पीटीआई के गौहर अली खां और बैरिस्टर उमर अयूब ने भी, और असद के सन के, इनके बच्चे भी तस्लीम नहीं करते कि हम जीते हुए हैं। तो बात तो हकीकत है। लेकिन खैर, ये इलेक्शन का मामला, जैसे राजा परवेज़ अशरफ को बार बार कहा गया कि ये जी आप पूरा करें अपोजिशन की तरफ से, यानी कि पीटीआई की तरफ से, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से, तो उसने कहा ये प्लेटफार्म इलेक्शन कमीशन और अदलिया पर फ़र्ज़ होता है कि वो इनको किसको जितवा रहे हैं, किसको हरवा रहे हैं, किसका रिज़ल्ट कैसे अनाउंस करते हैं। मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है, क्योंकि मैंने हलफ लेना था, हलफ सब ने बराबर लिया है। राजा परवेज़ अशरफ की बड़ी दिल जमी और बड़े दिल वाला शख्स बनकर नज़र आए हैं। बड़ी अच्छी बातें की हैं, मुझे बहुत पसंद आई, किसी को पसंद आए ना आए, खैर। लेकिन उसमें ख़ास बातें जो थीं वो ये थी कि भी जो मैं कह रहा हूँ, जो मेरा कहने का मकसद है आपके साथ बात शेयर करने का। एक तो पहले आपसे छोटी सी बात शेयर कर लूँ कि पाक ईरान पाक जो है ना, वो माहिदा हुआ था गैस पाइपलाइन का,
اس پر بھی امریکہ نے اظہار تفتیش ظاہر کر دیا ہے۔ یہ میرے خیال میں پاکستان کی معیشت کو نقصان ہوگا اگر یہ منصوبہ ناکام ہو گیا تو اسی وجہ سے تو وہ کہہ رہے تھے کہ بھی ایک ہی لیڈر ہے ایبسلیوٹلی ناٹ کہنے والا، جو امریکہ کی غلامی کو پسند نہیں کرتا۔ لیکن خیر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ 90% پاکستانی کو کہنا ہے کہ 9 مئی کا واقعہ ایک پری پلانڈ بائی ڈیزائن تھا، کیونکہ وہاں پر تو ایک چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی، اور یہ وہ طبقہ ہے 90% میں سے 60% وکلاء جو پڑھے لکھے ویل ایجوکیٹڈ اور قانون کو جاننے والے ہوتے ہیں۔ تو کیونکہ لاہور ہائی کورٹ کے پروسیکیوشن نے ماسٹر مائنڈ کہا ہے عمران احمد نیازی کو کہ 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ وہی ہے، لیکن دوسری طرف وکلاء چاہے وہ نون لیگ کے ہیں، پیپلز پارٹی کے ہیں یا پی ٹی آئی کے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں تو چڑیا پر نہیں مار سکتی۔ یہ کسی کے مقتدر طاقتور حلقوں کے کہنے پر سارا ایک پری پلانڈ کام کیا گیا تھا، جس کی پاداش میں پاکستان ابھی تک نقصان بھگت رہا ہے۔ تو اور وہ جس کو من مرضی ہے سزا مل رہی ہے۔ خیر آتے ہیں اس طرف کہ جس طرح وہ باتیں کر رہے تھے تو باتوں میں بڑی ڈٹھائی سے باتیں کر رہے تھے، اور ایک اچھی بات منہ سے سچ نکال ہی جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا بھی جو یعنی کہ برسر اقتدار پارٹی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لوگ جو تھے وہ کہہ رہے تھے اپنی زبانی خود کہ جب پی ٹی آئی والوں کو عمران خان کو 2018 میں عوامی مینڈیٹ چرا کر جتوایا گیا تھا، تو اگر ہم کو بھی جتوایا گیا ہے تو اس میں کیا مضحکہ خیز بات ہے۔ اٹ مینز کہ پاکستان کے عوام، میں کہتا ہوں، یا تو بے وقوف ہے یا مظلوم ہے یا ذہنی غلام ہے کہ اس طرح کی باتیں سننے کے باوجود بھی وہ ان لوگوں کو منتخب کرتی ہے۔ تو لیکن عوام میں شعور آ گیا ہے، آئندہ وہ بڑی احتیاط سے کام لیں گے۔ 26 کروڑ عوام کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، اور یہ اسمبلی میں جو آج جس طرح کی باتیں ہو رہی تھیں، کیونکہ جب پی ٹی آئی کا کوئی بندہ تقریر کرتا تھا تو وہ دوسری طرف سے خاموشی ہوتی تھی تھوڑی تھی، لیکن جب نون لیگ کا کوئی بندہ بات کرتا تھا تو ادھر سے چور چور، ادھر سے گھڑی چور، ادھر سے مریم کے پاپا چور ہیں، بس یہی نعرے سننے کو ملے ہیں۔ ووٹنگ ہوئی، انہوں نے ووٹنگ کا مطلب ہے وہ باقاعدہ پرویز اشرف نے، راجہ پرویز صاحب نے، اشرف نے اعلان کر دیا تھا۔ تو دوسری جانب پی ٹی آئی کے ممبران نے بھی بڑی ڈٹھائی سے کام لیا اور اتنا شور وویلا مچا دیا کہ یہ ہمارے ہیں قانون ساز ادارے، یہ ہمارے قانون ساز بنانے والے محافظ اور پارلیمنٹ کے رکھوالے۔ افسوس کا مقام ہے کہ مقتدر حلقے اور طاقتور حلقے جو ہیں تو وہ یہ ان کو کیوں کیسا یہ حق دیتے ہیں کہ اس طرح کی باتیں پارلیمنٹ میں ہوں، کوئی ایسی قانون سازی کی جائے کہ جو وہ اس قانون کو توڑے، اس کی ممبر رکنیت ختم ہو جائے۔ لیکن یہ انقلاب اس وقت آئے گا جب ہر باشعور پاکستانی اپنے ووٹ کی عزت کو سمجھے گا، کیونکہ وہ ووٹ دیتے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں۔ یہاں کا جو ایم پی ایم این اے بن کر جاتا ہے وہ پارلیمنٹ میں جا کر مقتدر حلقوں کا، طاقتور حلقوں کا غلام ہوتا ہے، آگے مقتدر اور طاقتور حلقے امریکہ کے غلام ہوتے ہیں۔ یوں ہم پہلے جبراً غلام تھے، اب ہم ذہنی طور پر خوشی خوشی غلام ہیں۔ آج خوشی سے ہمارے ذہنی طور پر غلامی اتنی اثر انداز ہو چکی ہے کہ خوف ہے کہ ہماری آنے والی نسلیں بھی غلام پیدا نہ ہوں۔ تو دیکھ بھی لیا انہوں نے کہ مہنگائی کی چکی میں پس کر
بالکل غربت کی سطح سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ ڈکیتی، رازداری، چوری، خودکشیاں ہو رہی ہیں، ملک میں امن نہیں ہے، پھر بھی وہ لوگ انہی کو منتخب کرتے ہیں، تو اپنے نمائندوں کو بار بار ووٹ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی مقبوضہ کشمیر ہے اور غزہ والے مظلوم ہیں، وہ آزاد نہیں ہیں۔ تو غزہ والے مظلوم نہیں ہیں اس لیے کہ ان کے پاس جو طاقت تھی، ایمانی طاقت اور جو زمینی طاقت انہوں نے استعمال کی، آگے ان کا اللہ وارث ہے، وہ ذہنی غلام نہیں ہے۔ مظلوم اس لیے ہیں کہ ان پر اتنا ظلم ہو رہا ہے جو انسانیت میں کبھی نہیں ہوا۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں، چاہے وہ نان مسلم بھی ہیں، وہ بھی ان کی حمایت کا مقبوضہ کشمیر اور خاص کر غزہ میں جو ہو رہا ہے ان کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ انسانیت کی بڑی تذلیل ہو رہی ہے، انسانیت پر حق مارا جا رہا ہے، انسانیت کو بے دردی سے قتل کیا جا رہا ہے۔ لیکن میں پھر بھی ان کو سلوٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے ذہن کو کبھی غلام نہیں بننے دیا، تسلیم نہیں کیا۔ اتنا عرصہ لاکھوں جانیں شہید ہوئیں، لاکھوں جانیں ضائع ہوئیں، کچھ غائب ہو گئی، منظر عام سے پتہ نہیں کہاں ہوئیں، ملیہ میٹ ہوگی، لیکن ذہنی غلامی قبول نہیں کی۔ تو آتے ہیں نتیجے کی طرف۔ الیکشن ہو گیا، اس کے بعد راجہ پرویز اشرف نے اعلان کر دیا، جس کا پی ٹی آئی نے بائیکاٹ کر دیا الیکشن کا جو نتیجہ نکلا تھا۔ نتیجہ کچھ یہ ہوا کہ 291 ووٹ کاسٹ ہوئے، ایک بوگس ہوا، تو 290 بچ گئے۔ 290 میں سے ایاز صادق نے، سردار ایاز صادق نے 199 یعنی کہ 199 کا فگر لے لیا اور وہ جیت گئے، ونر ہو گئے۔ اور دوسری طرف ملک عامر ڈوگر 91 ووٹ لے کر ہار گئے۔ خیر یہ تو ہار یقینی ہونی تھی، کیونکہ ان کی تعداد جس طرح تھی، ان کا بقول ان کے جو ان کا مینڈیٹ چوری ہوا، ان کی سیٹیں جتلائی گئیں، تو اب حق بنتا ہے مقتدر حلقوں کا کہ ملک کو بحران کی طرف نہ لے جائیں۔ یہ جو آج پہلا دن تھا، اس کے بعد ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب ہوگا، اس کے بعد جب وزیر اعظم کا انتخاب ہوگا اس دن بھی یہی شور واویلا ہوگا اور منڈی، مچھلی منڈی بازار بن جائے گا۔ اس کے بعد پتہ نہیں کتنے عرصے تک یہ قومی اسمبلی میں اس طرح مچھلی منڈی بنی رہے گی، مویشی منڈی بنی رہے گی، شور واویلا ہوگا، کوئی قانون سازی نہیں ہوگی، کوئی غریب طبقے کے لیے، کوئی 26 کروڑ عوام پاکستانی کے لیے کچھ اچھا نہیں سوچا جائے گا۔ تو بہرحال سپیکر تو بن گیا، وزیر اعظم بننے کے بعد اللہ تعالیٰ ان مقتدر اور طاقتور حلقوں کو یہ ہدایت دے کہ یہ پاکستان کو ایک جگہ پر، پاکستانیوں کو خاص کر یہ جو پارلیمان کے ہیں، صوبائی اور قومی اسمبلی کے، ان کو ایک پلیٹ فارم اس طرح اکٹھا کرے کہ کم از کم پاکستان کی ترقی اور فلاح و بہبود اور پاکستانی عوام کے لیے کچھ اچھا سوچیں، وگرنہ یہ جو لوگ ہیں یہ مر مٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے مہنگائی کی چکی میں پس کر، اور آئین کی بالادستی بھی نہیں رہے گی، کیونکہ کسی کو 50 روپے کے اسٹامپ پر ریلیف مل جاتا ہے اور کسی کو من گھڑت 200 FIR میں 30 سال سے زیادہ سزائیں مل جاتی ہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جیسے ہی کوئی اپڈیٹ ملے گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔